लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं जमासाल लेखक, जमासाल मुसन्निफ़ और रिसर्चर, जिसका आर्कियोलॉजी पे, जिसका तारीख़ पे नया नया काम जो है वो हम सामने वारिद होता नज़र आता है। उसकी एक किताब है, 2 किताबें हैं, 3 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, 2 छप गई हैं, 2 छपने के मराइल में हैं। और जनाब अमीन जोयो साहब, अमीन जोयो जो है वो ज़ेबिस्ट में सिंध अभ्यास कमेटी, एक ऑब्ज़र्वेटरी कमेटी है जो सिंध की हिस्ट्री पे, सिंध की जो आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका हो रही है उस पे बग़ौर मुशाहिदा कर रहे हैं और उसमें ये काम कर रहे हैं। हमने आज उन्हें ज़हमत दी है कि हमारे साथ आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, आर्ट, फ़नून लतीफ़ा में अदब और शायरी, वो तो उस पे हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम आर्ट और आर्कियोलॉजी पे बात करना चाहते हैं। जनाब शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे जो सेगमेंट्स हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में, उन पे तो काफ़ी तवज्जो दी गई, उस पर लिखा भी गया, उस पर प्रैक्टिकली काम भी किया गया। लेकिन आर्कियोलॉजी वो एक इल्म है, वो एक ऐसा समझ लें कि डिसिप्लिन है जिस पे काम हुआ ही नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले हमें आर्कियोलॉजी का पता तब चलता है जब जॉन मार्शल आता है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करता है 1920s में, तब हमें पता चलता है कि ये भी एक इल्म है जो हकीकत में एक हैसियत रखता है। और बाकी जो दुनिया है, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, उन पे आर्कियोलॉजी की रिसर्च और एक्सकावेशन जो साइंटिफिक बुनियादों पे की जाती है, उससे हिस्ट्री मालूम की जाती है। और हमारे यहाँ जो ये है कि ख्वाबों और बुज़ुर्गों की जो बातें सुनी सुनाई हैं उन पे यकीन करके किताबें भी लिखी गई हैं, और हिस्ट्री हमारे पास एक मज़ाक रहकर बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा या तारीख़ है वो लोक दास्तान जी, यहाँ पे तज़ाद आ जाता है। ये जो लोक दास्तान और जो बड़ों ने जो कहानियाँ सुनाई हैं उस पे तो यकीन करते हैं हम, या मिथ्स कहते हैं जिसे। लेकिन आर्कियोलॉजी की बुनियाद पर जो एक्सकावेशन हुई है बाकायदा, वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स जो बरामद हुए हैं उन पे कोई यकीन नहीं करता। तो इस आर्कियोलॉजी का आपने ये शोबा जो, तो उस आर्कियोलॉजी में आपने कराची से लेके घोटकी तक किन किन साइट्स पे गए हैं आप? जी अयूब साहब, वैसे तो मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जो मेरा शौक़ है, जो मेरा पैशन है, वो आर्कियोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर और पेंटिंग की तरफ बहुत है। तो मैं शुरू करूँगा सबसे पहले जैकबाबाद से, जो काछो का एरिया है उस पे मेरा काम है। और मैं अपनी बाइक पे जाता हूँ काछो में, जहाँ जहाँ पे रास्ता मिलता है वहाँ तक बाइक पे जाता हूँ, उससे आगे फिर पैदल। और जान पहचान भी है, सबसे दुआ सलाम है, तो वहाँ पे कोई ना कोई गाइड मुझे मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे आर्ट और आर्किटेक्चर मिला वो काछो के एरिया में मिला। उस पर भी ख़ास तौर पर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, अब तो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट कमर शदात कोट भी अलग हो गया है, लाड़काना अलग हो गया है। तो कमर शदात कोट से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक बहुत मशहूर गांव है गेबी देरो, आपने सुना होगा यकीनन। अब गेबी देरो में चांडिया जो कबाइल हैं उनकी मक्सियों से और जमालियों से जंग हुई थी 1830 में। तो वहाँ पे जब वो जंग ख़त्म हुई तो बहुत सारे जो उनके सरदार थे या सुरमा थे वो सारे शहीद हो गए उसमें। फिर उनके ऊपर जो है ना मॉन्यूमेंट्स बनाए, गैबी खान जो दूसरा आया उन्होंने बनवाए। तो अब उनमें जो आर्टिस्ट थे, जो गुमनाम आर्टिस्ट कहूँगा मैं, देखें ना, हमें तो सादकेन का नाम पता है, यहाँ पे ऐनकाफ शेख साहब का नाम पता है, फ़कीरों मेघवाड़ भी अब उभर के सामने आया है, या जो नए आर्टिस्ट हैं उनका नाम पता है। लेकिन मैं जिन आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ उनका नाम भी किसी को पता नहीं है। और उन आर्टिस्टों ने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी कमाई, पूरी मेहनत जो है ना उन मकबरों में दे दी। उन मकबरों में अयूब साहब जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, वहाँ पे स्टोरीज़ डिपिक्टेड हैं पेंटिंग के थ्रू। ससी पुनू का जो लव स्टोरी है वो वहाँ पे कंबर शदात कोट की बात कर रहा हूँ। चांडियो जो हैं वहाँ पे, एतबार खान चांडियो, और जो रईस और नवाब दाऊ खान चांडियो, गेबी खान, अभी वहाँ पे इन नामों से उनको नहीं जानते, लेकिन गेबी देरो अभी भी फेमस है। तो गेबी देरो जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हर एक मॉन्यूमेंट में एक अलग स्टोरी है।
مثال اگر ایک مقبرے میں سسی پنو کی اسٹوری ہے تو دوسرے میں جو ہے وہ سوڑھی مہار کی اسٹوری چھپی ہوئی ہے، تیسرے میں عمر ماروی کی اسٹوری چھپی ہوئی ہے، اور باقاعدہ وہ پینٹنگ دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جیتے جاگتے کردار دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے نیچے اس مصور یا پینٹر کا نام لکھا ہوا ہے 1.5 سال بس، یہ سب گیبی دیروں میں ہے؟ یہ بھی دے رہا ہوں اچھا، جی۔ تو یہ آرکیالوجی کے حوالے ڈپارٹمنٹ سے کا فرض بنتا ہے جو ہمارا اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ آف سندھ ہے۔ اچھا، یہ اگر ان کو پرزرو کریں گے تو فائدہ بھی ان کا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ایسے کہ جب پوری دنیا میں آپ اٹلی کا، روم کا، دوسرے ملکوں کا مثال لے لیں، انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو کس طرح پرزرو کیا ہوا ہے، تو ٹورسٹ آئیں گے وہاں پہ۔ نہیں تو آپ جو پرزرویشن ہے یا مینٹیننس ہے، جی، آپ اس میں سے مطمئن ہیں؟ کچھ بھی ہو ہی نہیں رہی نا، 1% بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ وزٹ کریں، جائیں، دیکھیں، میرے پاس ڈاکیومنٹ ہیں، میرے پاس پروفس ہیں، وہاں پہ 0%، بلکہ ہر سال جو برسات ہوتی ہے مونسون میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیلابی علاقہ ہے، جب بھی یہاں پہ سیلاب آتا ہے تو وہ اس کے نظر ہو جاتے ہیں مقبرے۔ ایسا سمجھ لیں کہ باقی بالکل 20-30% مونومنٹس رہتے ہیں، 70% پورے بہہ گئے، مکمل ڈیمولش ہو چکے ہیں، بہ گئے وہ۔ بالکل ختم ہو چکے، ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ وہ آرٹ، وہ آرکیٹیکچر، وہ ہمارا کلچر، وہ ہمارا ہیریٹیج، وہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ سعید خان، قبو سعید خان آپ نے سنا ہوگا، قبو سعید خان میں دیکھا ہے میں نے۔ جمالیوں کے تقریباً 10 مونومنٹ تھے، بہت بڑے شاندار، اور ان کی اونچائی جو ہے نا 20 سے 25 فٹ، اور وہ ان کی لینتھ اور جو ہے نا وڈتھ وہ بھی تقریباً 20-22 فٹ۔ وہ اتنے بڑے شاندار قسم کے شاہکار جو آرٹ اور آرکیٹیکچر کا ایک مثالی نمونہ تھے، وہ مسمار ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ باقی جو کچھ بچے ہیں ان میں کاچھو کا جو علاقہ ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ سیلاب کا پانی نہیں پہنچتا، اور وہ تھوڑا سا اوپر بنے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی محفوظ ہیں۔ تو کاچھو میں کون سے ایریا؟ کاچھو میں خاص طور پر میں ٹنڈو رحیم کی بات کروں گا۔ سیون کے پاس؟ نہیں، 7 سے تو تقریباً 40-45 کلومیٹر اندر ہے، نئے گاج کی لیکن طرف۔ سیون سے جو سیون راستہ سے ہے، بھی راستہ جاتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جھنگارا بجارا جب کراس کریں گے، منچر کراس کریں گے، میں اسی راستے سے گیا ہوں۔ بالکل، یہ اب تو وہ راستہ بھی ختم ہو گیا سر۔ اچھا، راستہ بس اب نشانات ہیں، بس پتھر ہیں، راستہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ گئے ہوں گے کوئی 20-25-30 سال پہلے، تو ہو سکتا ہے ہم 1995 میں گئے۔ بالکل تب تھا، لیکن اب میں تو ہر سال جاتا ہوں تو اب راستہ نہیں ہے، بس کچا ہے، پتھر ہیں بس اس پہ سے، تو وہاں پہ محفوظ ہیں۔ اور اس کی بھی ڈاکٹر صاحب ایک وجہ ہے کیوں محفوظ ہیں۔ ایک تو بارش کا اور سیلاب کا پانی وہاں پر اتنا نقصان نہیں کرتا، اور دوسرا وہاں پہ وہم خوف لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا، یہاں پہ جن اور بھوتوں کا سایہ ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارا ہیریٹیج بچ گیا ہے۔ وہ ہیریٹیج ڈرتا ہے جنوں سے۔ جنگو خان جمالی کی میں یہاں بات کروں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جمالی جو ٹرائب ہے اس پہ میرا اگلا بک آ رہا ہے، تو جمالی ٹرائب کی ایک میں نے خصوصیت میں نے دیکھی ہے، اس وجہ سے میں نے صرف جمالی ٹرائب پہ ہی فی الحال میں میری بک آ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 10 مونومنٹ بنے ہوئے ہیں تو ان میں سے جو ان کا سردار ہے نا جنگو خان جمالی، اس کے مقبرے کو انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے۔ خود جمالیوں کو میں اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ، اس کا جو مقبرہ ہے اس کو دروازہ بھی لگایا ہوا ہے، اس کی صفائی ستھرائی بھی ہو رہی ہے، اس میں پینٹنگ ہر چیز ویسے کی ویسی ہے جیسے 300 سال پہلے کی ہوئی تھی۔ تو یہ بدین میں بھی مجھے دیکھنے کو ملا، نواب شاہ میں بھی مجھے دیکھنے کو ملا، قمر شہداد کوٹ میں تو خیر وہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گئے، لیکن کاچھو میں مریدانی جمالی ہیں ایک فلجی میں، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا۔ تو جمالی جو ہے وہ اپنے جو ان کا جو سپر سالار ہے، جو مین آدمی ہے، اس کے مقبرے کو ابھی تک انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے۔ نہیں، آرکیالوجی کے حوالے سے حکومت سندھ کیا کرے؟ بالکل زبردست کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ اب اینٹیکوٹیز لا ہے 1975، اکارڈنگ ٹو لا بات کروں گا میں۔ ان کو چاہیے کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اپنی کیمپ آفس قائم کریں اور ان کی مانیٹرنگ کریں۔ جو مانومنٹس ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک دم تو نہیں بنوا سکتے، ہر ایک ٹینر میں جو بجٹ آتا ہے وہ بجٹ ان پہ لگائیں، اور اس کے بعد جو اویئرنیس پروگرامز کریں۔ مثال اگر میں جمالیوں کے مانومنٹس پہ کام کر رہا ہوں تو یہ جائیں اور کاچھو میں جا کے ایک پروگرام کریں جس میں اویئرنیس دیں کہ بھائی یہ ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے، اس میں کوئی جن بھوت یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ اس کی آپ حفاظت کرو گے تو یہ محفوظ رہے گا۔ جب محفوظ رہے گا تو ہمارا کلچر، ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔
تو لوگ بھی آئیں گے, اور جب لوگ آئیں گے, سیاح آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے انکم ہوگی, انکم گورنمنٹ کی بھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی باشندے ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے, روزگار بڑھے گا, روڈ راستے بنیں گے, خوشحالی آئے گی. یہی تو ایک تو یہ کریں کہ ضلع بضلع آفیسیں بنائیں, کیمپ آفس بنائیں, بالکل دوسری اویئرنیس بڑھائیں, اویئرنیس پروگرامز کریں. ٹھیک ہے, 2 کام یہ کریں. جی تیسرا, ویسے آپ کو کچھ معلوم ہے کہ سندھ میں جتنے بھی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں جی وہ سب ان کی وہ کرانالوجیکل اس میں بنی ہوئی ہے, ساری ببلیوگرافی ہے؟ بالکل, گوگل میپنگ پہ کام ہوا ہے. ابھی جو گزشتہ ڈی جی صاحب تھے انہوں نے اس پہ انیشیٹ کیا تھا, اور انہوں نے تو کانفرنسز بھی کرائی تھی. 7 کانفرنسز ہوئی, حیدرآباد میں ہوئی تھی, بمبھور میں ہوئی تھی, برہمن آباد میں ہوئی تھی, خدا آباد میں ہوئی تھی, اور کراچی میں ہوئی تھی. اب برہمن آباد کہاں ہے؟ یہ سانگڑ ڈسٹرکٹ میں. سانگڑ میں. جی. کہاں پہ؟ یہ سانگڑ سنجھورو روڈ جو جا رہا ہے وہاں پہ یہ برہمن اور آباد. خدا آباد ہے دادو کے باہر یا حالہ والا؟ 2 ہیں خدا آباد, ہاں. ایک حالہ والی ہاں, اور دوسری دادو والی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ خدا آباد حالہ والی. حالہ والی. تو وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کروں گا میں, ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی نہیں ہے, 90% ہمارا ہیریٹیج تباہ ہو رہا ہے. اچھا, گزشتہ ہمارا پروگرام تھا میانی وار پہ. جی سر. تو میانی کا یہ جو جنگ کا میدان ہے اس کی مینٹیننس حکومت کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو بالکل وہ جو قبریں ہیں, جو سندھی لشکر کی جو گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی, 10,000 ڈاکٹر صاحب 10,000 لوگ یا 11,000 لوگ جہاں پہ شہید ہوں, تو وہ میدان کتنا بڑا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے, جہاں پہ اتنی جنگ لگی ہے. اب وہ جو میدان ہے وہ صرف 4 ایکڑ بچا ہے, باقی سارا وہ کاشتکاری ہو گئی, وہاں پہ آبادی ہو گئی ہے, کھیت ہیں وہاں پر. وہاں پہ کوئی بھی آثار باقی نہیں بچے. صرف ایک مسجد ہے, میروں کی مسجد ہے, وہ باقی بچی ہوئی ہے, اور اس کے پس گدائی میں 3-4 ایکڑ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میں نے گوگل پہ دیکھا کہ حکومت نے, خاص طور پر انگریز برٹش حکومت نے اپنے لوگوں کے لیے ایک مانومنٹ بنایا ہے, وہاں پہ ہے وہ 2 بنائے ڈاکٹر صاحب. اچھا. وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کے نام بھی درج ہیں. نام ہے ایک میانی والی جگہ پہ اور دوسرا دوآبو والی جو لگی تھی. دونوں جگہ پہ انہوں نے شاندار مانومنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور ان کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب. وہ کون کرتا ہے؟ وہ مقامی لوگ کرتے ہیں. اچھا جی, مقامی لوگ کرتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ جو انگریز ہیں وہ ان کی قبریں ہیں یہ. لیکن جو ہمارے ہیروز تھے, جو نیشنل ہیروز تھے, ان پہ نہ کوئی مانومنٹ بنا ہوا ہے, نہ ان کی قبریں سلامت ہیں. میدان جنگ ہی نہیں ہے, بلکہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ پوری سندھ کا حال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ دکھی نہیں ہو, پوری سندھ کا یہی حال ہے. آپ جائیں گے نا, ہر ڈسٹرکٹ کی بات کریں, ہر ڈسٹرکٹ جو بھی ڈسٹرکٹ ہے, میں نے 30 ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت سندھ میں, میں نے 30 ہی ڈسٹرکٹ گھومے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ 70% جو مانومنٹس ہیں, جو ہسٹری ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. اور ہر سال بجٹ آتا ہے ڈپارٹمنٹ کا, اور لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. مقامی جو لوگ ہیں جی, ان کا بھی کوئی فرض بنتا ہے. ان کا بھی فرض بنتا ہے, ایگزیکٹلی ان کا بھی فرض بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, باپ دادا تو وہ ان کے ہیں, جیسے جمالی ہیں, لغاری ہیں, نظامانی ہیں, یا دوسری جو ذاتیں ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے. اول فرض تو ان کا بنتا ہے کہ اپنے والدین کی, اپنے آبا و اجداد کی جو تاریخ ہیں, کو محفوظ کریں. وہ بھی نہیں کرتے بالکل. وہم وسوسے وہاں پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہاں تو بھوتوں کا بسیرا ہے, جنوں کا بسیرا ہے, اب کون جائے وہاں پہ, تو وہ بھی نہیں جاتے بالکل. تو جو مانومنٹس ہیں وہاں پہ جنگلی جانور اور پالتو جانور وہ بھی اندر جاتے ہیں, گندگی کرتے ہیں, اور جو خوبصورت نایاب فریسکو پینٹنگ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. اور وہ کچھ ہی سالوں میں اگر کنزرویشن یا پریزرویشن نہیں کی گئی تو وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیمولش ہو جائے گی, ہمیشہ کے لیے ڈس اپیئر ہو جائے گی. ناظرین, یہ تھے جناب امین جوہر صاحب, اور انہوں نے مختصر جملوں میں, مختصر ٹائم میں یہ بات ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, بتانے کی کوشش کی ہے, اور یاد دہی کے لیے ایک بڑی بات کر دی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو 70% مسمار کر چکے ہیں, باقی 30% بے سر و سامانی کے عالم میں موجود ہے. حکومت سندھ کو چاہیے کہ ضلع بضلع آفیسز کھولے, حکومت سندھ کو چاہیے کہ اویئرنیس کے پروگرامز کرے, حکومت سندھ کو چاہیے کہ آرکیالوجی کے ان تمام سائٹس کو اپنا حصہ بنائے ترقی کا, اور ان کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کے لیے ضروری سمجھے
کہ اس کے بغیر ٹورزم نہیں بڑھتی، اس کے بغیر تاریخ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ لیڈر ٹی وی میں کسی اور پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بڑی مہربانی امین صاحب، آپ کی Thank you, بڑی sir. مہربانی، بہت بہت شکریہ اور صاحب۔ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔